And a very warm welcome to our special transmission. जैसा कि लग रहा था कि आज तमाम आर्गुमेंट्स कंक्लूड होंगे और फैसला महफूज कर लिया जाएगा, ऐसा ही आज हुआ। जो अहम तरीन समाअत हो रही थी इस वक्त पाकिस्तान में मुकदमे की, वो आज कंक्लूड हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस में अपना फैसला महफूज कर लिया। आज 5वां रोज़ था जब से समाअत शुरू हुई थी इस JIT रिपोर्ट के आने के बाद से। वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने ऑफशोर कंपनीज की डीड के हवाले से रिमार्क्स दिए कि ये तो हम भी देख सकते हैं कि दस्तखत कैसे मुख्तलिफ हैं। इसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब ये सिर्फ एक जो गलती हुई वो तस्लीम कर ली कि गलती हुई, मगर उन्होंने कहा कि एक क्लरिकल गलती थी जो अकरम शेख के चेंबर से हुई, किसी भी सूरत में जाली दस्तावेजात देने की नीयत नहीं थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि दूसरा मामला छुट्टी के रोज़ तस्दीक का है। लंदन में बहुत से सोलिसिटर्स हफ्ता बल्कि इतवार को भी खुलते हैं। इसके जवाब में जस्टिस एजाज उल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हसन नवाज से जब पूछा गया कि छुट्टी के रोज़ मुलाकात हो सकती है, रेफरिंग टू JIT रिपोर्ट ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा था कि छुट्टी के रोज़ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस बात से इतफाक करते हैं कि रेफरेंस नैब को भिजवा दिया जाए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरा जवाब है कि केस मजीद तहकीकात का है। खतूत को बतौर शवाहिद पेश किया जा सकता है लेकिन तस्लीम नहीं किया जा सकता। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के वकील ने भी अपने दलाइल दिया, उनके टैक्स रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 मंगवा लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था क्योंकि उस वक्त तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से हैरान भी हुए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के वकील ख्वाजा हारिस को वॉल्यूम 10 की मखसूस दस्तावेज़ात पढ़ने को दे दी गई। मुतालबा ये उन्हीं का था, इसलिए उनको वो दे दी गई, मगर अदालत की जानिब से ये कह दिया गया कि अभी वॉल्यूम 10 किसी और को नहीं दिखाएंगे। समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने अपोजिशन जमातों पर एक बार फिर तनकीद की, एक बार फिर ये बात कही कि साजिश है, और ये भी कहा कि ये जो अपोजिशन है ये अदालत से इक़्तिदार मांगने आई है। लेट्स वॉच हिम। आज सिर्फ एक मुकदमा खत्म होने नहीं जा रहा या उसकी समाअत खत्म होने नहीं जा रही, बल्कि जो सियासी यतीमों का मेला लगा हुआ था उनका आसरा भी आज खत्म होने जा रहा है। और ये वो तमाम सियासी यतीम जिन्हें पाकिस्तान की कौम ने इक़्तिदार और वोट से महरूम करके यतीम बनाया है, ये रोजाना सुबह सुबह किसी दरबार की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लाइन लगा लेते थे कि शायद इक़्तिदार का लंगर जो है वो यहां से मिलेगा। पहले भी कहा है, यहां से इक़्तिदार नहीं, यहां से इंसाफ मिलता है। हुकूमत का मौक़िफ़ तलाल चौधरी सामने दिया तो फवाद चौधरी सामने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। लेट्स वॉच हिम एज़ वेल। पहली बार इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जदोजहद के नतीजे में नवाज शरीफ फैमिली का हकीकी इंसाफ हुआ है और हमें ये एहसास हुआ है कि जो तमाम ही कारोबार चल रहे थे वो एक ढकोसला था। असल कारोबार सिर्फ एक ही था और वो था करप्शन। पाकिस्तान बहैसियत मुआशरा तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के लोग गहरी नजर रखते हैं अपने हुक्मरानों पर। हम कोई दूसरे मुसलमान मुल्कों की तरह या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह पसमानदा नहीं है सियासी तौर पे। पाकिस्तान सियासी एतबार से बहुत मॉडर्न मुल्क है। बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जाली साजिशी थ्योरियों का सहारा लेने के बजाय हकीकी सियासी मानों में सोचती। So the all important question कि फैसला क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से इसके हवाले से कोई भी नहीं बता सकता। ये अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को ही पता है कब तक आ सकता है, उसकी क्या इम्प्लिकेशन होगी। कुछ बातें अब ऐसी हैं जो हम उनके बारे में यकीनन खुलकर बात भी कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है या जो एक फीलिंग बनी हुई है इस्लामाबाद के कुछ हलकों में या पाकिस्तान में, उस हवाले से बात कर सकते हैं। आज की ट्रांसमिशन में एज़ यूजुअल हमारे साथ हमारे को एंकर सीनियर मेंबर ऑफ द टीम सिफान खान मौजूद हैं कराची से। थैंक यू वेरी मच सिफान फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बैरिस्टर मसरूर माहिर कानून, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन। आई स्टार्ट विद यू फैसल चौधरी साहब, अब क्या होगा जो कि सवाल है, व्हाट नेक्स्ट? आज आर्गुमेंट्स के बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया है और 20 अप्रैल जो 2017 का जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था
اس کے تحت اس بینچ نے 2 جو ججز ہیں وہ پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ جو پہلے مٹیریل ان کے سامنے پلیس کیا گیا تھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مٹیریل کافی ہے فار دا ڈسکوالیفیکیشن آف پرائم منسٹر، انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. لیکن 3 ججز نے یہ کورٹ میں بھی تینوں نے بار بار کہا کہ مزید سیٹسفیکشن کے لیے اور ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ڈیفینڈنٹس کو، یعنی میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو، یہ جے آئی ٹی بنائی، اور جے آئی ٹی میں مزید مٹیریل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد کافی ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ ایمرج ہوئی ہیں. کوئی پرانے جو الزامات تھے وہ سبسٹینشیٹ ہوئے ہیں. بی وی آئی سے بھی جو ہے وہ مریم نواز کے جو ملکیت ہے ان کے ثبوت آ گئے ہیں. فورجری کا ایک بہت ہی سیریس اور پرجری کا ایک بہت سیریس ایکوزیشن جو ہے وہ بھی جے آئی ٹی میں آیا ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف کے صاحب کے اوپر جو ہے پراپرٹیز بیانڈ دیر نون سورسز آف انکم سے اس کے بھی بڑے سیریس الزامات ہیں. اسحاق ڈار کے اوپر بڑی منی لانڈرنگ کے چارجز بھی کے لیے بھی مٹیریل آیا ہے. تو اب ایز پر دا آرڈر آف دا کورٹ یہ ہونا ہے جی کہ 2 چیزیں عدالت نے کنسیڈر کرنی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ نیب کے پاس ریفرنس بھیجنا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، جو آج کہا بھی انہوں نے. جی، اور دوسرا امپورٹنٹ جو سب سے موسٹ وائٹل کویسچن ہے اس سارے بحث میں وہ یہ ہوگا کہ کیا نااہل کر کے ٹرائل کرانا ہے یا نااہل کیے بغیر ٹرائل کرانا ہے. سو مین فیصلہ تو یہی ہے کہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو مٹیریل اس وقت سامنے آیا جس پہ آج کنکلوڈنگ جو آرگومنٹس ہوئے ہیں، بنیادی طور پہ یہ بات جو ہے آج اس پہ ایک کنسنسس نظر آتا ہے. آج ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈیفینس میں اسی رپورٹ کے وہ حصے پڑھ رہے تھے جس کو وہ ریجیکٹ کر چکے تھے. سو وہ جہاں جہاں ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، کون سے حصے پڑھے تھے وہ جو یہ کومبر گروپ کے اور اس کے جو وہ فرینزک رپورٹس ہیں اس کے وہ حصے جو وہ پڑھے تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ ایکسیپٹیبل ونس اف یو ادھر تو یا آپ اس رپورٹ کو ٹوٹلی ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. لیکن اگر کچھ حصوں پہ اعتراض ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں. اعتراض کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں جو کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا اس میں فری کسی قسم کا انڈر دا لا کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے ریجیکشن. یہ سپریم کورٹ نے ایک ان دا ایک ایونٹ میں آپ سمجھیں کہ انہوں نے امپریشن بھی دیا ہے، اور ظاہر ہے کورٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ ان کو سنا نہیں گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل کنسیشن دیا ریسپونڈنٹس کو. اس کے اوپر ایک معاملہ جو کل ذکر ہوا، کم ٹو یو آن دیٹ ایز ویل، کہ کل ہم نے صدائیں سنی سنان افتخار کیس کی. حکومت کی طرف سے بھی یہ اس کا ذکر کیا گیا، کچھ اور جگہوں پہ بھی اس کا ذکر ہوا. اس میں جو جے آئی ٹی تھی اس کے اوپر جب اعتراضات اٹھائے گئے تھے تو اس کو روک دیا گیا تھا، پھر ایک 1 ممبر کمیشن بنا دیا گیا تھا. سو جے آئی ٹی کے حوالے سے ہم نے یہ بھی سن چکے ہیں کانوں سے جو ہمارے پروگرام میں گاہے بگاہے شرکت کرتے رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایز سچ بہت بڑی پریسیڈنٹس نہیں ملتی ہے. کچھ نے جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا، عرفان قادری صاحب نے، کہ شاید یہ اس کو لیگیلٹی کے پیرائے میں نہیں سمجھتے ہیں. عرفان خان یو ور آلسو ود می جب وہ یہ بات کر رہے تھے. سو اعتراضات وہیں پر موجود ہیں مگر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. مختلف یہاں پر ہر طریقے کی افواہیں بھی ہیں، مگر یہ بات تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں کہ اتنے لمبے عرصے سے جو یہ معاملہ چل رہا تھا اس پہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ یا نہیں کرتی. سو بہت بڑا لمحہ آنے والا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ اب کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں اب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں جے آئی ٹی کی رپورٹ نے ثابت کیا ہو کہ پرائم منسٹر جو ہے انوالوڈ ہیں اس کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے، یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے وکلا خواجہ حارث اور سلمان راجہ صاحب وہ یہ ثابت کریں گے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل ثابت نہیں کرتی اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی. اب یہ تو معزز عدلیہ فیصلہ کرے گی آگے چل کے، لیکن اس کیس سے چھوٹے چھوٹے مقدمات دیگر اور ساتھ آ گئے. آج ہی کے دن ظفر حجازی صاحب ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے، ان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ منظور نہیں ہوئی. اب وہ بڑی امپورٹنس اس کی اس وجہ سے بھی ہے کہ ظفر حجازی صاحب نے جو ٹیمپرنگ ریکارڈ کی کری چودھری شوگر مل کیس کی، اب وہ ایک نیا کیس، کیونکہ اگر سٹنگ پرائم یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیا ان کو کس شخصیت نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں، کیونکہ اگر ایف آئی اے کی انکوائری، اور ایف آئی اے تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے، تو یہ کوئی سازش کوئی اور ادارہ بھی نہیں کر رہا. چودھری نثار صاحب وزارت داخلہ اس کے ماتحت یہ ایف آئی اے آتی ہے.
اب اگر وہ اس رپورٹ میں کنکلوژن میں پہنچتے ہیں کہ ریکارڈ ٹیمپر ہوا تھا اور اگر ظفر حجازی صاحب نے کسی وزیر کے یا کسی اعلیٰ سطحی حکومت کے کسی مشیر یا وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کیا. یہ کیس پھر آج حدیبیہ کیس کے حوالے سے نیب کے پروزیکیوٹر نے کہا کہ اس کیس کے حوالے سے بھی ایک ہفتے کے اندر ہم اپیل کرنے کا فیصلہ کرنے لگے ہیں, تو یہ نیا کیس سامنے آ سکتا ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر ایک نیریٹو سامنے آ رہا ہے, آپ کے پاس لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تو پرائم منسٹر کو سمن کیا جاتا, ان کو سمن نہیں کیا گیا, تو ہنٹ یہ ملتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی اور معاملہ روپا ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا جائے گا. اور الیکشن کمیشن شارٹ آرڈر کے پیراگراف 4 کی بات کریں جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہم پرائم منسٹر کو بلائیں گے, لیکن کیونکہ جے آئی ٹی نے بلایا پرائم منسٹر کو, تو آپ کے خیال سے وہ ایک بات نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ابھی تک تو عدالت کی یہی سائنس ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کو اون کر رہی ہے اور جے آئی ٹی کی جو تمام انویسٹیگیشن ہے اس کو بھی وہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے خلاف آپ سوال اٹھائیں. جی, لیکن اگر جس طرح سے ایک لیگل اوپینین یہی سامنے آ رہا ہے جی کہ اگر ان کو اگر یہ سمن کیا جاتا وزیر اعظم کو, اگر ان کی ذاتی ڈسکوالیفیکیشن کو, پھر ایک ریمارک بھی اینڈ ویلکم بیک. فیصلہ کب تک آ سکتا ہے, کیا آ سکتا ہے, بہت سارے سوالات ہیں. کچھ نظر ہم پھر کورٹ کے ریمارکس پر ڈالتے ہیں کچھ اندازہ لگانے کے لیے. جسٹس اعجاز افضل کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کے دلائل سن کر اطمینان ہوا, دونوں فریقین سن لیں, اس کیس میں ہم قانون سے باہر نہیں جائیں گے, سب کے بنیادی حقوق کا احساس ہے. جسٹس عظمت سعید نے یہ کہا, فریقین ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ہیں, ہمیں کچھ نہ کہیں, کیس ختم ہو جائے گا, اب چلے جائیں گے, مگر ہمارا کام جاری رہے گا. بہت زیادہ تفصیل دینا بھی کیس کو برباد کر دیتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن, جس چیز کی آئین اور قانون کی اجازت ہی نہیں دی وہ ہم نہیں کریں گے. انصاف کے تقاضے پورے کرنا تھے, اس لیے کیس کو روزانہ سنا. نیب کے وکیل چودھری اکبر تارڑ, نیب نے حدیبیہ کیس کھولنے کا فیصلہ کر لیا, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے, ایک ہفتے میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیں گے. نعیم بخاری صاحب جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایف زیڈ ای کمپنی کو وزیر اعظم نے ظاہر نہیں کیا, ایف زیڈ ای کمپنی کا چیئرمین ہونا اور تنخواہ وصولی ظاہر نہیں کی گئی. جسٹس اعجاز افضل نے یہ کہا, یہ حقیقت ہے کہ اگر اثاثے ظاہر نہ کیے گئے تو بددیانتی کہلائے گی. سوال یہ ہے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہوگا یا الیکشن کمیشن کا, اور یہی وہ میجر سوال ہے جس کے اوپر تمام جو رائے دینے والے ہیں وہ تھوڑا سا ان کی رائے مختلف نظر آتی ہے. بیرسٹر مسرور, اس سے پہلے ہم نے یہ رائے بھی کہ لگ رہا ہے کہ شاید ڈسکوالیفیکیشن کی طرف ہی جائیں گے, مگر یہ جو سوال جسٹس اعجاز افضل نے اٹھایا, صفان نے بھی جو ایک دو پوائنٹس دیے, اس کے بعد کیا ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خود کورٹ نہیں جائے گی؟ جو آج جسٹس اعجاز افضل کے ریمارک ہیں, یہی ان کے ان کامنٹس میں بھی یہی بات ہے جو کہ اصل فیصلے میں تھی, اوریجنل فیصلے میں, کہ ہم دائرہ اختیار کے حوالے سے نہیں واضح بات. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ایک سزا ہے, ٹھیک ہے. سزا کا مطلب صرف جیل بھیجنا نہیں ہے, ڈسکوالیفیکیشن بہت بڑی سزا ہے, پورا پولیٹیکل کیریئر روئن ہو سکتا ہے, اس کے بعد آپ نہیں سیاست کر سکتے, روئن ہو جائے گا, کیریئر روئن ہو جائے گا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ آرٹیکل 10A آئین کا حصہ بن گیا ہے 2010 کے بعد, جو گارنٹی کرتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے. اب یہ دنیا میں جورسپروڈنس جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی کوئی سزا دینے سے پہلے یا کوئی ایکٹ جو اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہو جائے, اس سے پہلے ایک ڈیو پروسیس آف لا, ایک فیئر ٹرائل ہونا بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں تو یہ بنیادی آئینی حق ہے, اور اسی لیے ان کے جو جج صاحب کا جو کامنٹ تھا, کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کدھر جائے گا؟ ٹرائل میں جائے گا معاملہ, لیکن ٹرائل میں تو پہلے بھی ہم نے دیکھا جعلی ڈگری کے معاملات میں کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور پھر کورٹ آپ کو بحال بھی کر سکتا ہے. سیشن جو جعلی ڈگری کے کیسز تھے ان میں تمام کنسرن سیشن کورٹس کے پاس کیس بھیجے گئے تھے, اور اس میں اپروپریٹ فورم جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, وہاں جو ٹائم لائن کے ساتھ ہمارا دائرہ اختیار ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا ہوگا. ٹائم لائن کے ساتھ دیکھیں, ایک تو آبزرویشنز کو اتنا سیریس کہ کورٹ لاؤڈ تھنکنگ کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک جب دو مخالف, اگر پی ٹی آئی کا لائر کھڑا ہے تو وہ جو کوشچنز ان کے خلاف ہوں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے لگے ہیں, یا جب نون لیگ کا یا نواز شریف کا لائر ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے خلاف. کورٹ لاؤڈ تھنکنگ کر رہی ہوتی ہے, وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں.
تو اس لیے آبزرویشنز کو فیصلے سے ریفلیکشن بنانا وہ ہمیں مناسب نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک ٹرائل ایک ڈیو پروسیس ہونا بڑا ضروری ہے اس کام کے لیے. کرمنل ایسپیکٹ کے لیے تو نیب میں جاتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, آلموسٹ ہم سب بھی متفق ہیں کہ وہ نیب کورٹ ہی ایک مناسب فورم ہے اور وہاں جاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ایسی سٹارٹلنگ ریولیوشنز ہوئی ہیں کہ جس کو برش اسائڈ سمپل نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے پاس اس وقت کوئی میکینزم نہیں ہے. دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ ہو گئی, وہ فیکٹ فائنڈنگ صحیح کی جے آئی ٹی نے یا غلط کی, وہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت یہ 40 دن اور بھی آرگومنٹ کریں تو کوئی میکینزم نہیں ہے اس کو ریبٹ کرنے یا کنفرم کرنے, بٹ کہ وہ ٹرائل کورٹ میں چلا جائے. اب جہاں تک آرٹیکل 62, 63 یا ڈسکوالیفیکیشن ہے, میری ناقص رائے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن چلا جائے, وہاں پہ ٹائم لائن دے دیں 30 دن. دیکھیں نا, نیب آرڈیننس کے اندر انویسٹیگیشن 90 دن کے اندر ہوتی ہے, سپریم کورٹ نے 60 ڈیز میں کرا دی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر ٹرائل میں جاتا ہے تو وہاں پہ نیب آرڈیننس کہتا ہے 30 ڈے کے اندر نیب کورٹ باؤنڈ ہے اس کا ٹرائل ختم کرنے میں, ہر ملزم کا, تو وہ اس کو بھی ٹائم لائن فردر اس کو دے سکتی ہے سپریم کورٹ. تو اگر ایسے پروسیس کر کے اوپر آئے گا تو اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ایک انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا, اور خالی ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی رپورٹ کے اوپر اتنی بڑی سزا دے دینا ایک ویسے بھی بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ. رائٹ, فیصل ڈو یو ایگری ود دیٹ کہ اس کے ایک جو بار بار کہتے ہیں کہ نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا شدید اعتراض ہے, کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا استحصال ہو رہا ہے, سو اس کی روشنی میں کیا بہتر ہے کہ یہ تھوڑے سے اور ٹائم دے دیا جائے؟ most respectfully disagree with the opinion of my friend. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو انصاف اس سے زیادہ سپریم کورٹ کیا کرے کہ آپ 1 سال سے ایک مقدمہ, یہ سپریم کورٹ کے ججز نے لیمٹ کیا ہے کہ 1 سال سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی منی ٹریل دے دیں اور ہم معاملہ ختم کریں. یہ معاملہ ادھر تک پہنچانے میں نواز شریف صاحب کا اور ان کی اپنی فیملی کا بہت ہاتھ ہے. ایک اگر آپ پیٹرن دیکھیں شروع سے اب تک مسلسل کانٹرڈکشنز کی ایک لمبی لائن ہے. اب میں اس سے پہلے کہ یہ بتا دوں کہ ڈسکوالیفیکیشن الیکشن لاز میں, ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی ایسا میکنزم یا قانون نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ٹرائل ہولڈ کر سکے. ڈسکوالیفیکیشن کا ایک ہمارے پاس جو بڑی نظیر ہے وہ محمود اختر نقوی کیس ہے, جس میں 18 MPs کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈوئل سٹیزن ہونے کی بنا پہ جو ہے ڈسکوالیفائی کیا. الیکشن کمیشن کے پاس ایک ہی اختیار ہے, وہ اختیار ہے سیکشن 194 کے تحت کرمنل کمپلینٹ کرنے کا. ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ سزا نہیں کنسیڈر کی جاتی ہے. ڈسکوالیفیکیشن بنیادی طور پہ ایک ایسی بنیادی جو ایک اہلیت ہے اس کا نہ ہونا ہے, اس کا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کرمنل ضابطہ فوجداری کے تحت جو کاروائیاں ہونی ہیں وہ نیب میں بھی ہونی ہیں. اگر سپریم کورٹ سمجھے گی کہ کو الیکشن کمیشن کو نااہل کرنے کے بعد اس کے اوپر غلط الیکشن کمیشن سے غلط بیانی, اپنے ایسٹ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ لائبلٹیز اور نامینیشن پیپرز میں جھوٹ چھپانے کی بنیاد پہ بھی کارروائی کا حکم دے سکتی ہے. جو اس وقت مروجہ قوانین پاکستان میں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفیکیشن کے جتنے بھی فیصلے اس وقت کیے ہیں وہ تمام کے تمام سسپینڈ ہو گئے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں ہائر کورٹ سے. لہٰذا اس وقت ایک ہی نظیر جو بالکل اپلیکیبل ہوتی ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے وکلاء کی طرف سے یہ ایڈمیشن آ چکا ہے کہ وہ کیپٹل FZE کے میں کام کرتے تھے اور 10,000 روپے سیلری تھی ان کی چیئرمین بورڈ. اس پہ کل جو ایک بحث جاری تھی کہ انہوں نے وڈرا کی ہے یا نہیں کی ہے, تو اعجاز افضل صاحب نے یہ ریمارک دیا اور آج بھی یہ بات کی ہے, جماعت اسلامی کے وکیل ہیں اور وہ کافی اچھا مجھے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو ایسٹ ہے اور آپ کو ڈکلیئر کرنا ضروری تھا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے دبئی کے لاء کی بھی خلاف ورزی کی ہے, وہاں پہ بھی غلط بیانی کی ہے. ظاہر مارکیٹنگ مینیجر تو نہیں تھے نا وہ FZE کے. فیصل صاحب اس معاملے کو پھر یہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی نہیں جائے گا؟ اگر ایسے الیکشن کمیشن میں بھیجا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کیونکہ اس کا نوٹیفیکیشن وہاں پہ کرنا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس ایمپل پاورز موجود ہیں, وہ چاہیں اگر وہ سمجھیں گے تو میرا خیال میں پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ ڈی نوٹیفائی کریں, کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ اس میں ایک اور بڑا ایک جو آج ابھر کے آئی ہے بات, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اگر تو دیکھیں جی ان کے الیکٹ ہونے کے بعد کوئی ڈسکوالیفیکیشن ابھرتی تو وہ اسپیکر کے پاس ریفرنس آنا تھا. لیکن اس معاملے میں انہوں نے الیکشن سے پہلے کی ڈسکوالیفیکیشن بھی انکار کرتی ہے. لہٰذا
جو ان کی اہلیت تھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے کیونکہ انہوں نے چھپایا، آپ نے کافی ساری غلط بیانی کی، یہ نظر آتا ہے. چھوٹا سا کامنٹ کر دوں میں. دیکھیے جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، اس میں جو وہ مان گئے تھے کہ ہماری ڈوئل سٹیزن شپ ہے، اس میں اس طرح کا ایڈمیشن نہیں ہے، اس میں پارٹیز آر ایٹ لوگر ہیڈز اوور دی فیکٹس. تو اس طرح کی کلیئرٹی کے لیے یہ ججمنٹ استعمال کرنا ایسا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وکیل نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں نے یہ ایڈمیشن کیٹاگوریکل دے دیا ہے کہ وہ ایف زیڈ ڈی کے ملازم تھے اور سیلری بھی ان کی تھی اور اس پوزیشن میں 2008 سے 14 تک اس کے ملازم کرنا ضروری تھی وہاں کی قوانین کے مطابق. یہاں تک تو وہ متفق ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر سوال یہ ہوگا کہ معاملہ یہاں ڈیسائیڈ ہوگا یا الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا. آبویسلی یہ عدالت عظمیٰ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن سیفان اس کا ایک اور سیاسی پہلو جس پہ ہم روز بات کرتے ہیں کہ ایک تو لیگل بیٹل ہے، مگر ایک سیاسی وار چل رہی ہے جس میں نون لیگ کو شدید نقصان ہو رہا ہے. روزانہ نہ صرف مختلف آبزرویشنز آتی ہیں بلکہ کچھ ایسے انفارچونیٹ حقائق جس طرح بھی ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں یا ان کے شواہد ملتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل ہم ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی فیم ضرور ہو رہی ہے گورنمنٹ، ڈی فیم ضرور ہو رہی ہے پی ایم ایل این، یا اگر حکومت کا ورژن دیکھ لیں تو ہمیں پوری ایک کیمپین نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈی فیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے عدالت عظمیٰ کو. سو یہ جو اداروں کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے سیاسی جنگ میں کہ اداروں کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھ رہے ہیں، حکومت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، پرائم منسٹر کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اس سے پاکستان کو کیسے باہر نکالیں گے؟ بیکاز اس وقت تو ہم ایک انتہائی اسٹیسس کی کنڈیشن میں ہیں. اور اگر یہ ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے تو یہ جو ڈیفیمیشن جس کی آپ بات کہہ رہی ہیں، یہ تو اگر ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے تو 30 دن اگر ٹرائل ہوتا ہے تو 30 دن کے دوران ابھی تو پھر بھی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں، پھر جو بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تہ میں جا کر کاروبار کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اور پھر روز وہ ٹرائل کورٹ ہوگا، اس ٹرائل کورٹ کی روز سماعتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد تبصرے. تو یہ سیاسی نقصان جو ہے یہ تو شدید نقصان ہے اس وقت جو پی ایم ایل این کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وقت بھی ایک اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہو رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں فلائی کر کے اسپیشلی پہنچے ہیں اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. اسلام آباد اہم وزراء بھی موجود ہیں اس اجلاس میں. ابھی تک جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ استعفیٰ ہمیں نہیں دینا، نام زیر گردش کرتے ہیں 2-3 کے شاید وہ وزیر آگے آ سکتے ہیں یا نام ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی بار پوچھا جائے تردید آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں